अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। मैं हूं आपके साथ माहनूर नदीम। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। तहरीके अदम एतमाद में मुनहरिफ रुकन का वोट शुमार होगा ये नहीं, स्पीकर की सवाबदीद पर है। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू। कहा मुनहरिफ अरकान का वोट चैलेंज कर दिया जाए या मुतनाज़ करार दिया जाए तो ईवान में स्पीकर का फैसला हतमी होगा, जिसे अदालत में चैलेंज भी नहीं किया जा सकेगा। मुनहरिफ रुकन अपने डी सीट के फैसले के खिलाफ अदालत जा सकेगा। आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच आज समाअत करेगा। अदालत उस्मा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की पिटीशन और सदारती रेफरेंस एक साथ सुनेगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से अटॉर्नी जनरल की मुलाकात, सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस की समाअत पर तबादला ख्याल। किसी सूरत इस्तीफा नहीं दूंगा, लिख लें तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। वोटिंग से एक दिन पहले अपोजिशन को सरप्राइज दूंगा। अभी तो लड़ाई शुरू हुई है, हार मानने वाला नहीं। वजीर आजम इमरान खान की सहाफियों से गुफ्तगू, कहा हुकूमत गिर गई तो चुप नहीं बैठूंगा। शहबाज शरीफ चोर है, उसके साथ बैठने का सवाल ही पैदा नहीं होता। न्यूट्रल वाली बात का गलत मतलब लिया गया। आर्मी चीफ से दूरियों की बात गलत है। फौज के साथ आज भी अच्छे ताल्लुकात हैं। चौधरी निसार से मुलाकातें होती रहती हैं। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद और बुजदार से मुताल्लिक सवाल पर कहा बोले, कामरान खान को कौन बताता है कि मैंने क्या करना है। आर्मी चीफ और जजेस की तकर्री सहाफियों ने करनी है तो हम अपना काम छोड़ दें। नून लीग ने मीडिया में बहुत पैसा चलाया, ऑपोजिशन सर्वे करवा ले तो कभी फौरी इलेक्शन की तरफ ना जाए। इमरान खान अक्सरियत खो चुके, हुकूमत खत्म हो गई। हमें चूहे कहने वाले का बुज़दिल खुद मुकाबले से भाग रहा है। इमरान खान अब तक बता नहीं सके जानवर किसको कहा था। बिलावल भुट्टो की मालाकंड में हुकूमत पर तीरंदाजी। कहा अंपायर की उंगली के बजाय वोट के अंगूठे से मुकाबला करेंगे। गेट नंबर 4 नहीं खटखटाऊंगा, न काला कोट पहनकर अदालत जाऊंगा। वफाकी वजीर मुराद सईद ने बिलावल को सियासी मस्खरा करार दे दिया। कहते हैं मालाकंड के अवाम ने सियासत के मस्खरे को मुस्तरद कर दिया। ये जितना अवाम में निकलेंगे उतना ही बेनकाब और बेआबरू होंगे। शहबाज गिल ने कहा बिलावल भुट्टो को सियासत आती है ना उर्दू। बिलावल अंग्रेजी लहजे में बोलेंगे तो कोई नौकरी भी नहीं देगा। हुकूमत इत्तेहादियों से राबते जारी रखेगी। वजीर आजम की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी के इजलास में फैसला। हुकूमती सियासी टीम की MKM पाकिस्तान के वफ्द से मुलाकात। खालिद मकबूल सिद्दीकी को वजीर आजम का पैगाम पहुँचाया। वजीर आजम से आमिर लियाकत की मुलाकात। आमिर लियाकत ने कहा वोट का फैसला अभी नहीं किया, जो होने वाला है वो नहीं होने वाला। तरीन ग्रुप को राम करने के लिए हुकूमत की कोशिशें भी तेज। तरीन ग्रुप आज पंजाब के वजीर मुराद राज से मुलाकात करेगा। तरीन ग्रुप को मुतालिबात पर होने वाली पेशरफ्त से आगाह किया जाएगा। रहनुमा तरीन ग्रुप अब्दुल हई दस्ती कहते हैं माइनस बुजदार समेत तमाम ऑप्शंस पर मुशावरत से फैसला करेंगे। मामलात ताहाल जूं के तू हैं, कोई पेशरफ्त नहीं हुई। आपका आखिरी कार्ड और सरप्राइज आपका इस्तीफा होगा। इजलास बुलाएं, सरप्राइज आपका मुंतजर है। वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान पर मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। कहती हैं कप्तान ने कौम को सिर्फ महंगाई के सरप्राइज दिए। महंगाई का कप्तान क्लीन बोल्ड हो चुका। ये वो कप्तान है जो विकेटें घर ले जाना चाहते हैं। इमरान खान धमकियां ना दें, मैच खेलें, मैदान में आए। बगैर आखिरी गेंद कैसे खेलेंगे? आप सिर्फ झूठ और ढिठाई में जीत सकते हैं। अभी तो देखें ना, ऐलान PM के पास भी है ना जी, सारे कार्ड तो अगर अपोजिशन के पास हैं। देखें असल फैसला है अपोजिशन के साथ 27 को लोग कितने निकलेंगे और इमरान खान और इत्तेहादियों का बता दें शेख साहब। इत्तेहादियों को अल्लाह से मुझे उम्मीद है कि इत्तेहादी इमरान खान के साथ चलेंगे। वजीर आजम के पास बहुत कार्ड्स हैं। अगर अपोजिशन पुरएतमाद है तो हम भी पुरएतमाद हैं। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं 25 तारीख को कौमी असम्बली का इजलास होगा। वोटिंग कब होगी ये फैसला स्पीकर को करना है। 27 की रात को ही फाइनल हो जाएगा कि अवाम किसके साथ हैं। इमरान खान जीतेगा, इत्तेहादी भी साथ होंगे। कराची से JUI का लॉन्ग मार्च आज सोहराब रोड से शुरू होगा। कंटेनर की तैयारी आखिरी मराहिल में।
مولانا فضل الرحمان اسی کنٹینر پر لانگ مارچ کی قیادت کریں گے۔ فضل الرحمان کی قیادت میں لانگ مارچ کا قافلہ 26 مارچ کو ڈی آئی خان سے اسلام آباد روانہ ہوگا۔ نون لیگ نے لانگ مارچ 2 دن مؤخر کر دیا۔ لیگی مارچ 26 کے بجائے 28 مارچ کو اسلام آباد پہنچے گا۔ 26 کو لانگ مارچ مریم نواز اور حمزہ شہباز مارچ کی قیادت کریں گے۔ شہباز شریف کہتے ہیں مارچ عوام کی حکومت پر عدم اعتماد کا فیصلہ کن اقدام ہے۔ بزنس ٹرانزیکشن، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو چکا ہے۔ اللہ نے چاہا عدالتوں پہ ہمیں یقین ہے انصاف ملے گا اور یہ کیسز جو ہیں جھوٹے یہ کوڑے کے ڈھیر ثابت ہوں گے انشاءاللہ۔ مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ کا پیسہ دراصل بزنس ٹرانزیکشنز ہیں۔ لیگی رہنما حمزہ شہباز کا اعتراف، کہتے ہیں وقت آنے پر ہمارے خلاف تمام کیس کوڑے کا ڈھیر ثابت ہوں گے۔ تحریک عدم اعتماد پر بولے پی ٹی آئی کے منحرف ارکان سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے۔ عدم اعتماد میں سارے گروپ ہمارا ساتھ دیں گے۔ احتجاج ہمارا حق ہے، ہم کسی سے نہیں ڈرتے۔ جی ٹی روڈ سے قافلہ لے کر راولپنڈی جائیں گے۔ آرمی چیف سے چین کے وزیر خارجہ کی ملاقات، باہمی دلچسپی، علاقائی سلامتی اور دو طرفہ دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا پاک چین تعلقات خیال کی ہم آہنگی، باہمی احترام پر مبنی ہیں۔ دنیا علاقائی امن اور استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کا اعتراف کرے۔ چینی وزیر خارجہ نے OIC اجلاس کو مشترکہ حکمت عملی کے لیے پیش رفت قرار دیا۔ پاک فوج کی پیشہ ورانہ مہارت اور علاقائی استحکام میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔ Of Jammu and Kashmir, despite repeated resolutions and clear support that we've enjoyed over the years from OIC, the matter remains unresolved. And the issue of Palestine. OIC نے کشمیر اور فلسطین پر قراردادوں سے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ نیو یارک، جنیوا میں سفارتکار مسئلے کو مزید اجاگر کریں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور OIC سیکرٹری جنرل کی مشترکہ نیوز کانفرنس۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت حل طلب ہے، کوشش کریں گے پاکستان چیلنجز کا حل تلاش کرے۔ بطور چیئرمین فورم کو مرکزیت میں لانے اور اتحاد کی کوشش کروں گا۔ چین نے مسلم دنیا سے تعلقات بڑھانے کا پیغام دیا۔ اقتصادی راہداری میں مسلم ممالک کی سرمایہ کاری کی خواہش کا اظہار کیا۔ OIC کے سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم طاہا نے کہا اسلاموفوبیا کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی کاوشیں لائق تحسین ہیں۔ شاد رہے پاکستان۔ یوم پاکستان پر اسلام آباد میں شاندار پریڈ، مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے دستوں کا مارچ پاسٹ۔ بحرین، ازبکستان، آذربائیجان، ترکی اور سعودی عرب کے فوجی دستوں کی بھی شرکت۔ جنگی ساز و سامان کی نمائش، جدید ترین J-10C جنگی طیارے پہلی بار پریڈ کا حصہ بنے۔ یوم پاکستان کی پریڈ میں OIC وزراء خارجہ اجلاس کے شرکاء خصوصی طور پر شریک ہوئے۔ مرکزی تقریب کے لیے انتظامات شاندار، ہر پہلو سے کوریج بھی جاندار رہی۔ یوم پاکستان کی پریڈ پر پاک فضائیہ کے لڑاکا طیاروں کی گھن گرج، JF-17 تھنڈر، F-16 اور معراج طیاروں کے فضا میں کرتب۔ ٹیم شیردل کی خوبصورت فارمیشن فضا میں رنگ بکھیر دیے۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر نے فلائی پاسٹ کی قیادت کی۔ SSG کمانڈوز کا فری فال کا مظاہرہ، فضا میں دلکش فارمیشنز بنائیں۔ حربی اور دفاعی ساز و سامان کی بھی نمائش، ٹینکس، فتح 1 راکٹ سسٹم، شاہین، غوری اور نصر میزائل، دفاعی آلات اور توپ خانہ بھی پریڈ کا حصہ بنائے گئے۔ وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب عمران خان، وزیر اعظم عمران خان کا یوم پاکستان کی تقریب میں شاندار استقبال۔ شکر پڑیاں پریڈ گراؤنڈ پہنچے تو شرکاء نے کھڑے ہو کر خیر مقدم کیا۔ وزیر اعظم تالیوں کی گونج میں اسٹیج تک پہنچے۔ وزیر اعظم نے سینئر فوجی حکام سے مصافحہ کیا۔ عمران خان کو سلامی دی گئی۔ وزیر اعظم نے پریڈ دیکھی اور پھر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے وزیر اعظم کو گاڑی تک رخصت کیا اور سیلیوٹ کیا۔
جناب سلمان اقبال اعزاز ستارہ امتیاز شعبہ کھیل کرکٹ کے لیے خدمات۔ جناب سلمان اقبال نے ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک کی بنیاد رکھی۔ آپ کراچی کنگز کے مالک ہیں۔ دنیا بھر میں PSL کے فروغ میں مدد فراہم کی۔ آپ نے پاکستان کی فلمی صنعت کی بحالی میں بھی مدد فراہم کی۔ یوم پاکستان پر ملک کے لیے نمایاں خدمات انجام دینے والوں کو ایوارڈز دینے کی تقریب۔ صدر اور CEO ARY نیٹ ورک سلمان اقبال کو ستارہ امتیاز سے نوازا گیا۔ کراچی کنگز کے مالک سلمان اقبال کو کھیلوں اور دیگر شعبوں میں گراں قدر خدمات پر ستارہ امتیاز دیا گیا۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کی مبارکباد۔ کہا سلمان اقبال نے PSL کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کی انتھک کوششوں کی بدولت کئی عالمی کھلاڑی پاکستان آئے۔ شہباز گل کی ARY فیملی اور سلمان اقبال کو دلی مبارکباد۔ تحریک انصاف حکومت کی شاندار حکمت عملی۔ پاکستان نے جنوبی ایشیا میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ 2020 سے 2022 کے درمیان بے روزگاری کی شرح سب سے کم ریکارڈ۔ ورلڈ بینک کی فہرست کے مطابق اسی عرصے میں بھارت میں سب سے زیادہ لوگ بے روزگار ہوئے۔ وزیراعظم نے بھی تفصیلات ٹویٹر پر شیئر کر دی۔ کورونا سے نمٹنے کی کامیاب حکمت عملی پر حکومت کو مبارکباد دی۔ سیاسی قوتوں کی لڑائی میں اگر جمہوریت کا کوئی نقصان ہوا تو ذمہ دار کون ہوگا؟ کوئی نقصان نہیں ہوگا جمہوریت کا۔ میرا آخری لفظ آئین کو فالو کریں۔ لفظی گولہ باری سے انگلی کے اشاروں تک۔ صحافی کے سوال پر گورنر سندھ کا دلچسپ انداز۔ سوال کیا سیاسی جماعتوں کی لڑائی میں جمہوریت کا نقصان ہوا تو ذمہ دار کون ہوگا؟ عمران اسماعیل نے انگلی مراد علی شاہ کی طرف گھمائی تو سب ہنس پڑے۔ مراد علی شاہ نے کہا کوئی نقصان نہیں ہوگا، بس آئین کو فالو کریں۔ مرتضی وہاب کہتے ہیں MQM کے دوست پیپلز پارٹی سے مشاورت کر رہے ہیں۔ عمران حکومت جانے میں میری کرسی جاتی ہے تو بے شک جائے۔ سنجیدہ سیاسی جماعتیں حکمت عملی بنا رہی ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا صدارتی ریفرنس کی سماعت کے لیے قائم بینچ پر اعتراض۔ چیف جسٹس کو خط لکھ دیا۔ کہا بینچ کی تشکیل سے پہلے سینئر ججز سے مشاورت نہیں کی گئی۔ اہم قانونی آئینی سوالات پر سینئر ججز کو بینچ میں شامل ہونا چاہیے۔ بینچ میں سینیورٹی پر چوتھے، 8ویں اور 13ویں نمبر کے ججز کو شامل کیا گیا۔ سپریم کورٹ بار کی درخواست اور صدارتی ریفرنس ایک ساتھ نہیں سنا جا سکتا۔ سپریم کورٹ بار کی درخواست آرٹیکل 184(3) کے تحت دائر کی گئی، جبکہ صدارتی ریفرنس مشاورتی دائرہ اختیار سے متعلق ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا سول سرونٹ کی بطور رجسٹرار تقرری پر بھی اعتراض۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے صوبائی وزیر حامد ہراج اور MPA ظہیر الدین کی ملاقات۔ سیاسی صورتحال اور ترقیاتی منصوبوں پر گفتگو۔ عثمان بزدار کہتے ہیں مایوس اپوزیشن نے ہر قومی مسئلے پر عوام کو مایوس کیا ہے۔ مخالفین کی جانب سے اداروں کے خلاف مہم کی مذمت کرتے ہیں۔ PTI حکومت اداروں کے ساتھ کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی۔ عوام کو افراتفری کی سیاست سے کوئی سروکار نہیں۔ ثقافتی فلوٹس نے یوم پاکستان کی تقریب کو 4 چاند لگائے۔ آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب اور سندھ کے ثقافتی رنگ دیکھ کر شرکاء داد دیے بنا نہ رہ سکے۔ پہلی بار OIC کا فلوٹ بھی تقریب کا حصہ۔ جموں و کشمیر اور CPAC کے فلوٹس کی بھی پریڈ میں شرکت۔ تقریب کے اختتام پر ملی نغمے پیش کیے گئے۔ یوم پاکستان پر دنیا کے کئی ممالک میں پاکستانی سفارت خانوں میں تقریب، پرچم کشائی کی گئی۔ پاکستان ہائی کمیشن نئی دہلی میں ناظم العمود نے پرچم لہرایا۔ طلباء نے قومی نغموں پر پرفارمنس دی۔ سعودی عرب میں پاکستانی سفارت خانے میں تقریب، صدر اور وزیر اعظم کے پیغامات پڑھ کر سنائے۔ کابل میں پاکستانی سفیر منصور احمد نے پرچم کشائی کی۔ بیلاروس میں پاکستان کے ترانے کی دھن آرکیسٹرا پر بجائی گئی۔ عظیم صوفی بزرگ حضرت لال شہباز قلندر کے 770ویں عرس کی تقریبات جاری۔ ملک بھر سے زائرین کی سہون آمد، عقیدت کے نذرانے پیش۔ لاہور ٹیسٹ میں آسٹریلوی بالرز کا شاندار کم بیک، 20 رنز پر پاکستان کی آخری 7 وکٹیں اڑا دیں۔
پیٹ کمنس نے 5 اور مچل اسٹاک نے 4 شکار کیے. عبداللہ شفیق, اظہر علی اور بابر اعظم کی نصف سینچریاں. قومی ٹیم نے پہلی اننگز میں 268 رنز جوڑے. تیسرے دن کے اختتام پر آسٹریلیا نے دوسری اننگز میں 11 رنز بنا لیے. 134 رنز کی مجموعی برتری حاصل کر لی. پاک آسٹریلیا وائٹ بال سیریز کے لیے ٹکٹس کی فروخت شروع. ون ڈے کے ٹکٹ 500 سے 3000 اور T20 کے ٹکٹس 500 سے 4000 تک ملیں گے. بنگلہ دیش نے تاریخ رقم کر دی. جنوبی افریقہ کو ان کے گھر میں ون ڈے سیریز میں ہرا دیا. بنگلہ دیش نے تیسرا ون ڈے بآسانی 9 وکٹوں سے جیتا. 3 میچز کی سیریز 2-1 سے اپنے نام کی. تسکین احمد میچ اور سیریز کے بہترین کھلاڑی قرار پائے. ویمنز ورلڈ کپ میں قومی ٹیم آج اپنے چھٹے میچ میں انگلینڈ سے ٹکرائے گی. ایونٹ میں جنوبی افریقہ اور ویسٹ انڈیز کا ٹاکرا بھی آج ہوگا. تمام میچز دیکھیے HD اسپورٹس چینل اے اسپورٹس پر براہ راست. اور پاکستان میں 1 تولہ سونے کی قیمت 1,31,301 روپے ہو گئی. 10 گرام سونا 1,12,570 روپے کا ہو گیا. متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,289 درہم ہو گئی. 1 ملی گرام سونا 22 فلس کا ہے. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.